परवरदिगार आलम मकसद करबला, मकसद कुर्बानी हुसैन, मकसद आशिकीन समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन विलायत अमीरुल मोमिनीन जो रसूल देना चाहते थे, हम सब को इतना समझने की तौफीक अता फरमा। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं, इनका अली कैसा होगा। तूने कुरान में कहा जो दुनिया में दिल का अंधा है, आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक हमें आखिरत में अंधा उठने से बचा, दिल की आंखें खोल दे, कम अज़ कम इतनी खोल दे ये कहते कहते ना मर जाए मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले एक दफ़ा मौला भी कहे मेरा नौकर, मेरी कनीज़ा, मेरा नासिर। परवरदिगार हमारे वर्षा सदात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हों। ये अंजुमन अराकीन जिन्होंने ये काविश की है, परवरदिगार इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र। मोमिनों को चाहिए जिस दौर में अल्लाह ने उन्हें भेजा है, उस दौर की हुज्जत को बुलाए। ये जो अल अजल है, इसका मतलब है मौला जल्दी आ। जिस तरह नारा हैदरी में या अली अली करते हो, ये भी ज़माने का अली है। कोशिश किया करो इसको अपनी वफा का यकीन ज़रूर दिलाया करो। अल अजल के नारों के साथ जलूसों में भी बादशाह को बुलाओ, मजालिस में भी बादशाह को बुलाओ, लंगर खाते हुए भी बादशाह को बुलाओ, काम पे जाते हुए भी बादशाह को बुलाओ। ये बादशाह को बुलाना ये हमारा कोई एहसान नहीं, ये नमक हलाली है। शाबाश। इसलिए मेरा दिल है हर मोमिन दोनों हाथ उठा के या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिरुल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मुस्सिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। पहली दफ़ा आपके इस मकाम पे अमर इमाम से हाजिर हुए, मार्फत व इरफान के चंद मोती आपका हक आपको देने के लिए हाजिर हुए। लाहौर से चले हैं, पंजाब से चले हैं, आपके सिंध के मुख्तलिफ गोठों में शहरों में चलते चलते आप तक सरकार के सदके पहुँचे हैं। ये करबला वालों का दर्स है, ये करबला वालों का तरस है, ये करबला वालों का एहसान है जिन्होंने हमें इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा दिया। अगर हम गौर फिक्र करें तो इतना कोई समझा दिया कि हमारी ज़िंदगी अगर करबला वालों के दर्स पे गुजर जाए
تو یقین کرو ہمارا مقام کہیں اور بلند سے بلند ہو جائے۔ لیکن کربلا صرف سننی نہیں، غور و فکر کے ساتھ سمجھنی ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے۔ لو جی، امام حسین بادشاہ مدینے سے چلے، راستے میں کربلا پہنچنے سے پہلے بادشاہ کو ایک شخص ملتا ہے، امام سے پوچھتا ہے سرکار ایسے دور میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گرمی شدید ہے، سخت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں نانے کے دین کی تکمیل کے لیے، اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کے لیے جو میرے نانے نے کیا تھا اس کے لیے جا رہا ہوں کربلا۔ سرکار بسم اللہ خیر سے جائیں۔ سرکار فرماتے تو بھی چل۔ سرکار میرے پاس بہترین گھوڑا ہے، باکمال تلوار ہے، سرکار یہ لے کے چلے جائیں۔ بادشاہ فرماتے نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تلوار کی ضرورت ہے، اصل میں چاہتا تھا میں تجھے سرفراز کر دوں، تو چیزیں دے کے جان چھڑوانا چاہتا ہے، میں تیرا مقام بلند کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو ہر معصوم نے واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں کو سلام کیا، لیکن اس سلام سے پہلے خود حسین نے سلام کیا۔ کائنات کہتی ہے نا سلام یا حسین، لیکن حسین نے عاشقوں کو سلام کیا، خاص طور پہ اس وقت سلام کیا جب 10 محرم کی رات ہے۔ بادشاہ معظم ان سے فرما رہے ہیں جو مجھ سے جنت لینا چاہے لے لے، چھٹی ہے، میں راضی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ عاشقوں نے عرض کیا آقا ہم جانے کے لیے نہیں آئے۔ سرکار فرماتے ہیں میں جنت دیتا ہوں۔ عاشقوں نے کہا آقا اگر جنت ہی کمال ہوتی آپ کے بابا علی جناب سلمان کو یہ نہ کہتے سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت سلمان کے پیچھے بھاگتی۔ یا علی انہیں آگے آنے دو، انہیں آگے آنے دو، آ جاؤ حضور۔ غور فرمایا آپ نے، میں نے کیا عرض کیا آقا ہم لالچ کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ تو مجھ سے مانگو، کہا آقا نہیں سوال نہیں، اور کچھ تو مانگو کا سوال نہیں۔ سوچتا رہا یہ کیا راز ہے، حضور لطف اللہ صاحب آپ نے میری طرف متوجہ رہنا ہے، میں سوچتا رہا یہ کیا راز ہے، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ فوراً قرآن پہ نگاہ گئی، قرآن نے محمد کی زبان سے امت سے ایک سوال کیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے سوال کر یہ مودت کا اقربا کے ساتھ حق ادا کرے۔ یہ سوال تھا، سوال پہ سوال نہیں ہوتا، سوال پہ جواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آج ہم پہلی تمہیدی گفتگو میں اس فیصلے پہ پہنچے کربلا بندے کو لالچ سے نکالتی ہے، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا بندے کو عشق پہ سفر کرواتی ہے، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، کربلا بندے کو بھکاری نہیں بناتی۔ دو مصرے سے ہی عرض کر دوں، کسی عاشق نے لطف اللہ صاحب کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے۔ ہر عاشق کے کربلا لالچ سے دور ہے، کسی قسم کا لالچ نہیں۔ اگر انہوں نے لالچ نہ کر کے اپنا نام اتنے بڑے الفاظ میں لکھوایا تو پھر یہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے وہی پیغام ہے جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہماری درسگاہ۔ بہت شکریہ، لطف اللہ صاحب نے اپنا تعارف کرا، باقیوں کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ حضور درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق لیا جاتا ہے، درس لیا جاتا ہے، تو آؤ یہ کربلا کے دن
ایام ازا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، کربلائیوں سے درس لے، عاشق بن لالچی نہ بن۔ بھئی بہت شکریہ آپ کے غور فرمانے کا۔ آؤ کربلا سے درس لیں۔ کربلا کہتی عاشق بن، لالچی نہ بن۔ کربلا میں تیری یاد منانے گھر سے چلتا ہوں، میں ایسی جگہ بیٹھتا ہوں جہاں مجلس حسین یعنی تمہارا تذکرہ ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ کربلا کہتی ہے مجلس سننے کے بعد جب باہر جا، کوئی تجھ سے پوچھے کہاں گیا تھا، خبردار یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ یہ میں جو ہے نا، یہ بھی کہیں نہ کہیں لالچ ہے، میں نہیں گیا، کسی نے بلایا تھا۔ کربلا اور کیا کروں؟ کا کوشش کر، اس گھر کے لیے عزاداری کر، لسٹیں نہ دے۔ میں مجلس پہ گیا، مجھے کیا ملے گا؟ عاشق بن، لالچی نہ بن، شکر پڑھ انہوں نے تجھے بلا لیا۔ میں آپ کے یہ پرسوں کی بات ہے، یہ تلار بدینی ان طرف چکر لگاتے ہوئے میں مومنوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا شکر کے مقام پہ آؤ، شکوے چھوڑو۔ ایک بندہ دیکھ کے کہتے سید سمجھا نہیں، میں نے کہا بابا کوئی منسٹر آ جائے فوراً کہتے ہو بابا ایک سیلفی بنانا، تصویر بنانا، منسٹر کے ساتھ ایک تصویر بن جائے، پوری دنیا میں دکھاؤں کہ میں کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسینی بن، عاشق بن، تجھے اندازہ ہی نہیں، جہاں تو مجلس میں آتا ہے وہاں اللہ کے 14 منسٹر بیٹھے ہیں۔ مہربانی، تو 14 کے ساتھ بیٹھا ہے، اس لیے کوشش کر۔ میرے آنے کا مقصد پہلا یہی ہے، میں آپ تک کربلا کا پیغام پہنچاؤں، لالچ نہیں کرنی۔ مجھے دو، مجھے کیا ملے گا، مجھے یہ دو، مجھے نہیں، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ یہ لبیک نہیں کہتے آپ لوگ؟ چلو ایک چھوٹی سی بات میں یہاں عرض کرتا ہوں، بھائی نے نعرہ لگوایا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ایک اور بھی نعرہ لگوایا، حق کا سیدھا راستہ۔ میں حق کے سیدھے راستے پہ بھی آتا ہوں، لیکن ایک چلو چھوٹا سا تحفہ دیتا جاؤں۔ بات آ گئی ماتم کی، ماتمی بہت بیٹھے ہیں، مولا سلامت رکھے ماتمیوں کو۔ ہم سب کا عقیدہ ہے ماتم محبت حسین کا اظہار ہے، ایسے ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، لیکن ہم سب کو یہ بھی جاننا ہے ماتم کا روحانی فلسفہ کچھ اور ہے۔ لو جی لطف اللہ صاحب، آج میری پہلی ملاقات ہے، فرض کرو ان کی اور میری پرانی شناسائی تھی، ملاقات ہو گئی، مجھے کہنے لگے سید میں بڑا پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ حضور میں نے انہیں کہا لطف اللہ جی گھبراؤ نہیں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اگر شیعہ قوم سمجھے تو یہ سینے پہ ہاتھ صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، بلکہ مہدی سے وفا ہے۔ تو اعلان کر میں حر بننے کے لیے تیار ہوں۔ بہت اچھے بھائی، یا علی، بہت اچھی بیٹا آپ نے شاعری کی۔ حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی رہیں گے۔
یقین جانیے حسینیوں کا جو ایک معیار ہے نا، اللہ کرے یہ 10 دن کا ذکر سن سن کے سن نہ ہو، شاباش، اللہ کرے یہ ذکر ہم پہ اثر کرے، اللہ کرے سمجھ آئے امام ہم سے چاہتے کیا ہے۔ پھر یقین کرو بیٹا، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا انشاءاللہ خود حسین کہے گا تو میرا ہے۔ اگر سمجھ آ گئی تو بیٹا ہر جملے پہ غور کیا کرو، پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تحفے ہیں، یہ سنبھالتے جاؤ۔ لو جی، پہلا آج کی تمہیدی گفتگو کا نچوڑ ہے، ہم نے عاشق بننا ہے، لالچی نہیں۔ ہم نے ماتمی حلقے میں بھی کھڑا ہونا ہے تو شکر کرنا ہے، ہم نے لنگر بھی کھانا ہے تو شکر کرنا ہے، ہم نے علم کو بھی دیکھنا ہے تو شکر کرنا ہے۔ آپ کہو گے سید ہم تو ماشاءاللہ ہر وقت علم دیکھ کے شکر ہی کرتے ہیں۔ بھائی علم دیکھ کے شکر زبانی کرنا اور ہے، حقیقی شکر کرنا اور ہے۔ کرو سوال، سید لاہور سے آئے ہو، نہیں لیتے خون حسین کی قیمت، تمہاری اپنی طبیعت ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے جو شیعہ علم عباس دیکھے پھر زندگی میں حرام نہ دیکھے، یہ ہے بابا حقیقی شکر۔ کیوں؟ آنکھیں اس کو دیکھ کے تو کمال ہو گئی۔ میرا دل ہے دھابے جی کمال بندے ہو، میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، ایک تحفہ دے جاؤں؟ بابا یہ جو علم ہے کیا یہ کربلا میں مولا عباس کے پاس یہی تھا؟ آپ کہو گے نہیں سید، اس کو عباس سے نسبت ہے۔ ایسا ہی ہے، نسبت ہے تو بلند ہے، چھتوں پہ لگا ہے، دور سے نظر آئے دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لطف اللہ صاحب یہ مجمع کو پھر بعد میں خود ہی سمجھا لیجئے گا، عرفان کا بڑا خوبصورت موتی ہے، میں اس پہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے صحیح نہیں، یہ کربلا میں عباس کے ہاتھ والا نہیں ہے، اس کو اس سے نسبت ہے۔ بڑی بات ہے، نسبت ہو گئی تو کمال ہو گیا۔ مہربانی کیا کر، علم دیکھ کے صرف سلام کر کے نہ جایا کر۔ اگر علم کو عباس سے نسبت ہے تو کمال ہے، تیرے میرے دل میں عباس رہتا ہے، ہم کب کمال بنیں گے؟ مہربانی مہربانی۔ ہاں ہمارے تو دلوں میں غازی رہتا ہے، لیکن ہم کمال نہیں ابھی تک بنے۔ یہی کربلا ہمیں کمال بنانا چاہتی ہے۔ آؤ اس کمال کو سمجھو۔ اگر یہ کپڑا، یہ چیز نسبت پا کے بلند ہے، ہمارے اندر تو غازی رہتا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جس کو ہم نے ان دنوں میں بہتر کرنا ہے، پورا کر کے ہم نے اپنی منزل کی طرف رواں ہونا ہے۔ لو جی میں آ گیا بھائی صاحب کے اس نعرے پہ جنہوں نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا۔ کیا؟ بہت شکریہ، کہ پکے رہو گے نا اس بات پہ کہ حق کا سیدھا راستہ۔ بہت شکریہ، بس یہ آپ بھولنا نہیں۔ بابا میں چھوڑ دیتا ہوں درمیان کے پروگرام، میں چلا کراچی شہر سے، مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو سید؟ میں نے کہا دھابے جی، دھابے جی نام ہے، میں نے کہا دھابے جی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کرنے؟ میں نے کہا مرکزی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے اور مومنوں کی زیارت کرنے۔ فرض کرو میں آیا پر میں نے مجلس نہ پڑھی، فرض کرو میں دھابے جی کے گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے راستے دیکھتا رہا، واپس چلا گیا۔ کہنے لگے صحیح کیسا رہا؟ میں نے کہا میں دھابے جی کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے سائیں تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ شکریہ، جو پہنچ گیا میرا سلام ہے حضور، راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا سید سیدھی سی بات ہے، راستے ہوتے ہی بندے کو منزل پہ لے جانے کے لیے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے شاہ جی تیری منزل تھی امام بارگاہ، تیری منزل تھے مومن، کیا فائدہ دھابے جی جانے کا جب نہ تو نے مجلس پڑھی نہ ان کی زیارت کی، منزل پہ تو پہنچا ہی نہیں۔ پھر وہی نعرہ جو میں نے کہا حق کا سیدھا، پھر ماننا پڑے گا بابا کربلا راستہ ہے، منزل کا نام مہدی ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ بات مان لیجیے۔
حضور آپ نے 4 مصرے کہے تو 4 مصرے میں ہی کہہ دیتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ باتیں مشکل تو نہیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں میں اردو آہستہ آہستہ بولوں تاکہ کافی ماشاءاللہ آپ ایسے بیٹھے ہو جن کی زبان سندھی ہے، ویسے سندھی جتنی اردو خوبصورت سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کمال ہے۔ اللہ جی توجہ کرنا، جو بات کر رہا تھا درس کربلا پہ، درس کربلا یہ ہے سب سے پہلے لالچی نہ بن عاشق بن۔ کربلا دوسرا درس، کربلا کہنے لگی دیکھ میرے پاس جو عاشق تھے نا وہ حسین کے وفادار تھے۔ میں نے کہا کربلا علی علی نہیں کرتے تھے؟ کہا علی علی تو کرتے تھے لیکن زمانے کا علی تو حسین تھا۔ میں نے کہا کربلا کیا بات ہے، علی علی کرنے کے باوجود جب تک زمانے کے علی کو نہ پہچانا پچھلا علی علی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کربلا مہربانی کر، میں کیا کروں، ہم کیا کریں، ہم اس دور کے لوگ ہیں۔ کربلا کہنے لگی بے شک علی علی کر، بے شک حسین حسین کر، لیکن تیرے دور میں بھی کوئی علی بیٹھا ہے۔ کربلا کیا کروں، کہا اس علی سے وفا کر۔ کربلا کیسی وفا کروں، کہا اٹھ اس علی کے لیے، بیٹھ اس علی کے لیے، کھا اس علی کے لیے، زندہ رہ اس علی کے لیے، انتظار کر جیسا انتظار کرنے کا حق ہے۔ میں نے کہا کربلا میں تو ہر وقت حسین حسین، کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھا ہے تیری زبان ہر وقت حسین حسین کرے تاکہ تجھے کربلا بھولے نہ۔ میں نے کہا کربلا زمانے کا حسین تو امام مہدی بادشاہ ہے۔ کہنے لگی تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے، اس کے سر پہ بھی تو حسین کی دستار ہے، یہ بھی تو اسی کا ہی بیٹا ہے نا، ایک کو علیحدہ تو نہیں۔ میں نے کہا کربلا میں تو بس حسینی ہوں۔ کہنے لگی اللہ ناراض ہوگا، شکوہ نہ کر، اللہ چاہتا تجھے 61 ہجری میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تجھے صفین میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ نے تجھے جس دور میں پیدا کیا سمجھ اللہ تجھے انعام ڈبل دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس حر نے بھی حسین کو مانا، تو حر بن گیا، تیرا مقام بلند۔ میں نے کہا فرق کیا ہے، کہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ بہت شکریہ، اللہ کرے میں تم تک پیغام پہنچا پایا ہوں۔ کربلا منزل کے بارے میں کچھ اور بتا۔ کربلا کہنے لگی تیری منزل تیرا امام زمانہ ہے۔ میں نے کہا کربلا کوئی مثال تو دے، روز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے میں اپنے امام کوئی منزل کی ذات کو پہچانتا رہوں۔ کربلا نے کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا بالکل پڑھتا ہوں، الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، شیعہ قوم بے نمازی ہو ہی نہیں سکتی، الحمدللہ۔ کہنے لگے پھر نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا تسبیح۔ کہا تسبیح کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا سلام۔ کہا سلام کیسے کرتا ہے؟ میں نے کہا ایسے۔ کہا کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھتے پڑھتے کربلا قاضم نجف، پتہ نہیں کون ہے منزل جب نام آتا ہے جھک جاتا ہوں۔ بہت شکریہ، صحیح مہربانی، کراچی والوں زندہ باد، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ پتہ نہیں کون ہے منزل، چونکہ میرا مقصد ہے منزل تک پہنچنا۔ میرے سامنے باقی معصوم بھی تھے جن کو میں نے سلام کیا، لیکن جو ہی میں منزل پہ آیا میری آنکھیں بھی بند، میری کمر بھی جھک گئی۔ یہ دلیل ہے کوئی سامنے بیٹھا ہے۔ میرے خطاب کے بعد کوئی کہے دابے جی بے سید آیا ہمیں پریشان کر گیا، ایک ہو کے ہر جگہ کیسے؟ ان کو بتانا کسی کو مہلت ملی تھی، شیطان تھا، ایک وقت میں ایک ہو کے ہر جگہ موجود ہے، جس کا صدقہ مہلت ملے وہ موجود نہیں ہو سکتا۔ لیکن بابا
منزل تک پہنچنے کے لیے عشق و معرفت بلند ہو. عشق و معرفت بلند ہونے کے لیے ضروری ہے بندہ امر امام پہ کھڑا ہو. نہیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک واقعے کی صورت میں بات سنا جاتا ہوں، بس اسی واقعے پہ بات مکمل کرتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ حضور. چھٹے لال ولایت کا دور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. سرکار کا دور ہے، تشریف فرما ہے. ایک شخص آ کے امام کی خدمت میں عرض کرتے آقا آپ بسم اللہ کریں، باہر نکلیں، سرکار مخلوق بڑی آپ کے ساتھ ہے. سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ تھوڑی دیر صبر کر. کنیز کو حکم دیتے ہیں آواز دے کے جلدی کر، تندور روشن کر. کنیز نے لکڑیاں ڈالی، تندور روشن کیا. امام نے فرمایا تو مجھے مشورہ دے رہا تھا میں باہر نکلوں، سب ساتھ ہو، ایسا کر اس تندور میں چھلانگ لگا. جملہ بڑا عجیب کا ہے تھا بیجی والوں سے. اس بندے نے جملہ بڑا عجیب کا ہے کہ مولا زندگی میں جلانا چاہتے ہو، اسی جلنے سے بچنے کے لیے تو تمہارے ساتھ پیار کیا ہے. ہائے 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 ہائے. حالانکہ کہتا مولا آپ فرما رہے ہیں تو لبیک نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں قوم شیعہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے وقت سوچا ضرور کرو. خالی لبیک نہیں، ہور والا لبیک، حبیب ابن مظاہر والا لبیک، جون والا لبیک. سوچا ضرور کرو لبیک میں کیوں، کیا، کب، کیسے نہیں ہوتا. لبیک میں جی ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے. یس سر. صحیح، بہت شکریہ جوانوں. بیٹا بڑی بات ہے، آپ نے غور فرمایا، بڑا ضروری تھا. لگایا کرو، اچھی بات ہے، بار بار لگاؤ، لیکن سوچ کے لگایا کرو. لبیک یا حسین کرنے کا مطلب، کہنے کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ ادھر لبیک بھی کہا، ادھر گندی محفلوں میں بھی گئے. ہائے ہائے ہائے. لبیک یا حسین کا مطلب یہ نہیں کہ علم کو بھی دیکھا پھر حرام بھی دیکھا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ نہیں ہوتا بابا جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے، لبیک کا مطلب یہ ہے پھر وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. آپ کی مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور. لبیک کا مطلب یہ ایک اور مطلب بھی سمجھاتا جاؤں. ہماری زبانیں دنیا کی خوش نصیب ترین زبانیں ہیں، اس لیے کہ ہماری زبانیں درود پڑھتی ہیں، ہماری زبانیں علی علی کرتی ہیں، ہماری زبانیں حسین حسین کرتی ہیں، ہماری زبانیں قرآن پڑھتی ہیں. لیکن یقین جانو اس مقدس امام بارگاہ کی قسم، لبیک کا مطلب یہ جو زبان درود پڑھے پھر وہ زندگی میں کسی کا گلہ نہ کرے. شاباش. اللہ کرے جمع نسل تک یہ پیغام پہنچے. کوشش کیا کرو، نہ کسی کی غیبت کیا کرو، نہ کسی کا گلہ کیا کرو، ورنہ لبیک ادھوری ہے. سرکار نے فرمایا تندور ہے، چھلانگ لگا. مولا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی جلنے سے بچنے کے لیے تو آپ سے محبت کی ہے، زندگی میں جلانا چاہتے ہو. سرکار نے فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لمحہ گزرا تھا، ایک شیعہ آیا. یہ محب تھا جو سوچ میں پڑ گیا. اب شیعہ آیا. دبیجی والے لطف اللہ صاحب کو کہیں گے سید کو بلا تو لیا لیکن ہمیں سمجھا کے نہیں گیا. یہ محب تھا اور وہ شیعہ تھا. یہ محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ ہاں بڑا فرق ہے. تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا آپ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا یہ محب ہے یہ شیعہ نہیں. مولا فرق ہے؟ فرماتے ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. محب مہربانی آپ کے کیا کہنے ہیں؟ محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. فرق تو ہے نا. ہم نے محب مرنا ہے یا شیعہ؟ شاباش. پھر کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے کچھ خاص کرنا پڑتا ہے. وہی میں خاص آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی زبانوں سے گلے اور غیبتیں ختم کرو. کوشش کرو آنکھوں کو پاک رکھو، کوشش کرو شکم کو پاک رکھو، کوشش کرو جو ہاتھ علم کو مس ہوں وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائیں.
شیعہ آیا ابو ہارون مکی، بس میں بات مکمل کرتا ہوں، زیادہ وقت نہ لو، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے۔ ابو ہارون مکی، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیک السلام۔ یہ تاریخ کہتی ہے بغل میں جوتے تھے، تازی مزدوری کر کے آیا، اور ادھر سرکار کو سلام کرنے کے بعد ادھر جوتے شوتے رکھے، او سرکار زیارت کرنے کا دل تھا۔ امام نے فرمایا وہ تندور میں پہلے چھلانگ لگا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاباش شاباش، بہت شکریہ پہنچ جانے کا۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، تندور میں چھلانگ لگا۔ کافی دیر جو پہلا آیا تھا وہ گفتگو کرتا رہا، گفتگو کرتے کرتے اچانک ذہن میں خیال آیا وہ جل کے کوئلہ ہو گیا ہوگا۔ سرکار نے اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو پہچان لیا، فرماتے ہیں آ چل تندور دیکھیں۔ امام نے جا کے تندور کا ڈھکن اس سے ہٹوایا، کہا ڈھکن ہٹا دے، دیکھے تو جلتی آگ میں کہتا ہے سبوحن قدوسن سبوحن۔ کیا بات ہے، یہ ہے عاشق۔ اچھا چلو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی اہل سنت ہمارے بھائی بیٹھے ہوں، وہ کہیں جی ان کے خطیب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ آگ ان کو جلاتی نہیں، اور وہی ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کی دہلیز سے بھی کوئی چیز مس ہو جائے وہ بھی نہیں جلتی۔ بات آئی کہ چلو سنتے جاؤ، میں نے واقعہ چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو بات سامنے آگے کوئی اہل سنت بیٹھے ہوں تو یہ نہ کہیں لطف اللہ صاحب کیسا خطیب بلا لیا کہ آپ کے خطیب یہ کہہ جاتے ہیں۔ حضور یہ اس دور کا واقعہ ہے، ایران کے رہنے والے ایک تاجر نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر کربلا شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا۔ اس نے سارا کچھ بیچا، کربلا شفٹ، وہاں جا کے زمین خریدی، گھر بنایا، کاروبار شروع کیا۔ ادھر دو روزے ہیں، حسین بادشاہ کا اور عباس بادشاہ کا، ادھر اس کا گھر ہے، ادھر اس کی دکان ہے۔ روزانہ صبح آتا تھا، دونوں دہلیزوں پہ سلام کرتا، پھر کام پہ جاتا، اس دہلیز پہ سلام، اس دہلیز پہ سلام، پھر کام پہ جاتا ہے۔ لو جی ایک دن ایسا ہوا، گھر سے نکلا، آگے قصاب کی دکان ہے، کسائی کی دکان ہے، بکرا بنا کے بیٹھا، اس کو آواز دے کے کہتے جناب آج میرے سے گوشت لے جاؤ، بڑا اچھا گوشت ہے، حیدری یا علی کا گوشت لے جاؤ، بڑا اچھا گوشت ہے، کوئی ٹھیک ہے دے دو۔ چلا گیا، گوشت لیا، ہاتھ میں شاپر ہے، دہلیز حسین دہلیز عباس کو سلام کیا، کام پہ چلا گیا۔ نوکر کو کہتے جا میرے گھر والوں کو گوشت دیا، ان کو کہو کھانا پکاؤ، دوپہر کے ٹائم منگوا لوں گا۔ نوکر گیا، اس نے جا کے گھر والوں کو گوشت دیا، کہا وہ صاحب کہہ رہے ہیں پکاؤ، دوپہر کے ٹائم منگوا لوں گا۔ دوپہر کا ٹائم ہوا، اس نے پھر اس اپنے کھڑے ہوئے نوکر کو کہا جا کھانا پک گیا ہوگا لے کے آ۔ نوکر گیا، گھر والوں نے کہا کھانا گلا ہی نہیں۔ آپ کے کیا کہنے جو پہنچ گیا ہو، لیکن جو نہیں پہنچے میں چاہتا ہوں تم بھی پہنچ جاؤ۔ کہا کھانا گلا ہی نہیں۔ کہا 2 گھنٹے بعد پھر چلا جا، 2 گھنٹے بعد پھر گیا، پھر وہی جواب۔ کہا چولہے پہ کھڑی ہے ہانڈی، گلی نہیں، گوشت ہی نہیں گل رہا، میں کیا کروں؟ کہا چلو گھنٹہ ڈیڑھ بعد پھر، جب تیسری دفعہ بھیجا نہیں کھانا آیا تو خود دکان چھوڑ کے آ گیا۔ بیگم سے کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے، اتنا دیر ہو گئی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا ہی نہیں بھیجا۔ کہا کیا کروں، میرا کیا قصور ہے، گوشت ہی نہیں گلا۔ دیگچی اٹھائی کسائی کے پاس، کسائی کو جا کے کہتا ہے یہ کیا تو نے دیا؟ اس نے کہا کیا ہوا، جو تجھے دیا میں نے سب کو دیا، میرے پاس کوئی شکایتی لے کے نہیں آیا۔ کہا نہیں مجھے تو نے غلط گوشت دیا۔ آپس میں تو میں ہو رہی تھی، اچانک ایک حسین کی دہلیز کا نوکر آیا، اس نے کہا بابا لڑو نہیں، معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ صبح کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں گھر سے نکلتا ہوں، دہلیز حسین پہ دہلیز عباس پہ سلام کرتا ہوں۔ اس نے کہا جب آج نکلے تھے تو ہاتھ میں شاپر تھا؟ انہوں نے کہا شاپر تھا۔ اس نے کہا کیسے گوشت گلے گا، شاپر مس ہو گیا تھا حسین کی دہلیز سے۔
اپنی منزل کو پہچانو، آؤ کربلا سے درس لو، آؤ حسینیوں کے نقش قدم پہ چلو، آؤ اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ، آؤ اٹھو امام کے لیے، آؤ عبادت امام کے لیے، آؤ عزاداری امام کے لیے، آؤ اللہ تمہیں بچے دے، بچپن میں ان کے کان میں کہو تو میرا نہیں، تو مہدی کی امانت ہے۔ شاباش، بچپن میں انہیں کہنا شروع کر دو تو میرا ہے ہی نہیں۔ اگر کہو گے نا میرا پتر، پھر بڑا ہو کے بڑا ذلیل کرے گا۔ شاباش، یہ بزرگ مسکرا رہے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کو سلام ہے۔ یہی وہ ہوا ہے نا، بزرگوں نے کہہ دیا میرا بچہ میرا پتر، اس نے بڑے ہو کے بتایا پھر تینوں دسنا پتر کی ہو دے۔ اگر کان میں پہلے یہی کہہ دیتے حی علی خیر العمل سنانے کے بعد یہی کہہ دیتے تو میرا نہیں تو کسی کی امانت ہے۔ بھئی بہت شکریہ، کوشش کیا کرو ہر چیز میں امام کو سامنے رکھا کرو، اس لیے یہ ہے انتظار، اور ہمارے حصے میں آیا ہی انتظار ہے۔ نماز میں بھی انتظار، پرسے میں بھی انتظار، نوکری پہ بھی انتظار، کام میں بھی انتظار، بازار میں بھی انتظار۔ آؤ معصوم سے پوچھتے مولا اگر ہم نے ہر وقت انتظار کیا تو ہم کیسے پہنچیں گے اپنے امام تک؟ گھبراؤ نہیں، تم جہاں بھی ہوگے پہلا قدم دھابیجی میں ہوگا، اعلان ہو گیا، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا۔ اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر فرمایا گھبرا نہیں، تیری قبر پہ امام مہدی آئے گا۔ آپ کے شیعہ مکتب کی ساری دعائیں بڑی کمال ہیں بابا کراچی والوں، لیکن ساری دعاؤں میں ایک بہترین دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ نہیں پتا میرا دعائے عہد بابا لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی ہے، تحفہ ہے، مجلس کے بعد لطف اللہ صاحب سے لے لینا، ان کو دے کے جائیں گے۔ دعائے عہد چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا، ٹھوکر مارے گا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرے باپ کہاں، میرا بیٹا کہاں، میرے بھائی کہاں، میرے چاچے کہاں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ بیٹا ایک منٹ پہ بیٹھ جانا، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ مولا وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے تو اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ شاباش، مہربانی تھا بیجی والو، یہی مقصد بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سانسوں کی ڈوری تک اپنے تھے، سانس ختم، انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، اپنے تھے تو میت نہ کہتے، یہ اپنے ہی تھے ہی نہیں، فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ مہربانی سائیں، بہت شکریہ، جاؤ بیٹا جس کو لینے آئے تھے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، بچے ہیں معصوم ہیں، آئے گا قبر پہ وہ دعا عہد آپ کو ملے گی۔ بس ایک میری طرف سے ریکویسٹ ہے، کوشش کرنا ترجمہ ہے وہ ضرور پڑھنا، شاید سندھی میں ملے گا یا شاید اردو میں ملے گا، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ مہربانی بابا، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اتنا، میں راضی ہوں آپ سے، میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ کوشش کیا کرو اٹھ کے صبح صبح اپنے امام کو سلام ضرور کیا کرو، آنکھیں جو ہی کھولیں کعبے کی طرف رخ کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان۔ کوئی پوچھے بابا سلام کیوں کرتے، ان کو بتاؤ ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے۔ ہماری خوش نصیبی، ہم انہیں سلام کریں گے وہ ہمیں سلام کریں گے۔ بہت شکریہ، بس اتنی عرضیاں تھی، اتنی گزارش تھی۔ کریم بڑا ہے امام زمانہ، لیکن محرم کی اس شب کی قسم دکھی بھی بڑا ہے امام زمانہ۔ ہائے ہائے، جس کا گھر اجڑ گیا، کوئی دنیا سے کسی کا چلا جائے نا، افسوس کرنے جاتے ہو، جا کے کہتے ہو جناب بڑا ارمان ہے، بڑا دکھ ہے۔ کوئی بھی کبھی مصائب پڑھے، کوشش کیا کرو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ضرور کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ تو مولا وارث جو ہے
تیرے گھر کی بکھری ہوئی مزاروں کا بڑا ارمان ہے، کہا کرو مولا تیرے اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے معصوم اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ کون علی اصغر؟ 6 ماہ کا سن ہے، سرکار پانی پلانے میدان لے گئے، اشقیاء کے سامنے اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے حسین کو پیاس خود لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ بادشاہ نے چہرہ سب کو دکھایا اصغر کا، دیکھو خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا ہے۔ ادھر سے اس ملعون نے کہا کون ہے ایسا تیر انداز جو حسین کے کلام کو بند کرے؟ 2 جملے میں نے علی اصغر کے کہنے ہیں، کوشش کرنا بے غوری نہ کرنا، ہو سکتے ہیں کہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوں معصوم۔ اللہ اکبر۔ حرملہ نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس بدبخت نے تاریخ عرب کا وہ تیر مارا جو انتہائی سخت دشمن کو مارا جاتا تھا۔ ہائے ہائے، سن بیٹھے ہو، امام نے اصغر کو اٹھایا، خیام کے پیچھے ذوالفقار سے کھود کے قبر بنائی، لکھا ہے کتب میں ذوالفقار روتی رہی، حسین حسین روتی رہی، حسین حسین کرتی رہی۔ سرکار نے ذوالفقار سے پوچھا ذوالفقار تو روتی کیوں ہے؟ ذوالفقار حسین حسین رو رو کے کہتی آقا روتی اس لیے ہوں، آپ کے بابا جنگ میں جاتے تھے، واپس آتے تھے، آپ کی اماں کو کہتے تھے اس پہ خون لگا ہے دھو دے، آپ کی اماں مجھے دھوتے دھوتے کہتی تھی ذوالفقار کبھی میرے حسین پہ وقت آ جائے اکیلا نہ چھوڑنا۔ مولا روتی اس لیے ہوں، محشر کے دن پوچھ لیا تیری اماں نے کیا جواب دوں گی، قبریں کھوتی رہی تھی۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے تمہیں سنانا ہے، چند آنسو بھی نکلے، اللہ کرے امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ روتے بھی رہو اور کہتے بھی رہو مولا تیرے معصوم کا بڑا ارمان، مولا اعلان کر آپ معصوم کے قاتلوں سے پوچھ اصغر کا قصور کیا تھا۔ ہائے ہائے، شاہ شمس ہیں سرکار تبریز سے، تبریز کے مومن، ایک لمحہ میری طرف دیکھنا، بس میں بہت جلدی یہ عالی مدد کہنے لگا۔ تبریز کے مومن ہر سال 10 محرم کوئی نہ کوئی کربلا کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ صحرا سلیکٹ کرتے ہیں، صحرا میں اس سال ہم اصغر کی شہادت امت کو دکھائیں گے۔ ایک سید کو تیار کیا، مجمع ہے چاروں طرف، سید کو تیار کیا، سید تو نے ایک 6 ماہ کا بچہ لینا ہے، او ادھر سے چلنا ہے، ادھر عین درمیان میں پہنچ کے بچے کو اونچا کر کے تو نے کچھ کہنا ہے، ادھر سے ماتمیوں کو مومنوں کو تیار کر کے کہ تم میں سے کسی نے حرملہ کا کردار ادا کرنا ہے، تیر مارنا ہے پر بچے کو نہیں۔ جب حسین کی وہ شبیہ بن کے سرکار کی طرف سے کچھ بولے نا، تم نے تیر ہوا میں چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھی مومن تیار نہ ہوا، مومنوں نے کہا ہم گناہگار ضرور ہیں، صفاک نہیں ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، بے شک ہوا میں تیر چھوڑنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ مجبوراً انہوں نے مجوسیوں کی منڈی سے ایک مزدور پکڑا، مزدور کو کہا آج کے دن کی مزدوری ہم دیں گے، کا کام کیا ہے، کہا میں تجھے بتاؤں، لے آئے، میدان سجا ہے، ایک طرف مستورات ہیں ایک طرف مرد ہیں، تبریز کا شہر ہے، سید کھڑا ہے اس کونے میں ایک 6 ماہ کا بچہ لے کے، اس مجوسی کو کہا تو یہاں بیٹھ، کمان میں تیر ڈال، درمیان میں جب سید آئے نا کچھ بولے تو نے ہوا میں چھوڑ دینا ہے، ہم نے امت کو دکھانا ہے اصغر نے مانگا کیا تھا، امت نے دیا کیا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہنا کیا ہے، اس نے سید نے کہنا کیا ہے، سید نے بچہ اٹھایا، چلتے چلتے عین درمیان میں آیا، درمیان میں آ کے سید نے بچہ اونچا کر کے کہا العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، 3 دفعہ کہا العطش العطش۔ جب تیسری دفعہ کہا نا، یہ جو مجوسی تھا اس نے تیر پھینکا، کمان پھینکا، انہوں نے کہا کیا ہوا، کہا مزدوری ایسی پہ لعنت ہو، کہا کیوں، کہا بچہ مانگے پانی میں ماروں تیر، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب۔